बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ नादरीन के सामने आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसकी आबादी वो तकरीबन 44 लाख है और जिनके पास 60 लाख गाड़ियां हैं। वो मुल्क दुनिया की सबसे भारी करेंसी रखता है। इसके अलावा दुनिया की चौथी बड़ी मेशत है और मज़े की बात यह है कि मुसलमान है, 80% मुसलमान है। बाकी जो मुसलमानों की हालत है वो आपके सामने है। इसके अलावा एक्सटेंशन, क्या इस मुल्क को एक्सटेंशनों ने बर्बाद किया है? इसकी आपको मिसाल दूंगा अमेरिका से। और महमूद खान अचकज़ई ने बिल आखिर एतराफ़ किया लाहौर में कि PTI इलेक्शन जीत गई है, हर किसी को पता है। और आखिरी बात ये कि मेरा दोस्त अब्दुल्ला वो कह रहा था कि आप खुश हो जाएं। मैंने कहा क्यों? तो कहता था कि अब चांद पे DHA बनेगा। तो मैंने कहा यार मैं क्या खुश हूँ? तो कहता है बस आप खुश हो जाएं, अब मेशत जो है वो तरक्की करेगी। ठीक है जी, अपने वीलॉग पे आते हैं। अमेरिका को आज़ाद हुए जो है ना वो तकरीबन 8 साल मुकम्मल हो गए थे। तो एक बहुत बड़े कमरे में ना पुराना सा कमरा था और उसमें पुराना फर्नीचर रखा था, एक बड़ी सी मेज़ थी। वहाँ पे जो बानी सदर थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनकी तस्वीर आप डॉलर पे देखते हैं। अगर आपने कभी डॉलर देखा है तो टीवी वगैरह की बात कर रहा हूँ, ज़रूर देखा होगा। तो जॉर्ज वॉशिंगटन सदारत कर रहे थे। वहाँ पे जेफरसन डेविस मौजूद थे, वहाँ पे मेडिसन मौजूद थे, वहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन मौजूद थे और जितने भी तहरीक के साथी थे वहाँ पे मौजूद थे। पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अचानक जो है वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने, ये भी बताते चलूँ कि हमारा जो जनरल होता है ना वो 4 स्टार जनरल होता है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो 4 स्टार उसको होते हैं। उसकी गाड़ी पे भी और कंधों पे भी 4 स्टार जनरल, फुल जनरल होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन दुनिया का वाहिद जनरल था जो 5 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 स्टार जनरल था। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का बानी। ये बात आपने याद रखनी है, ये वन एंड ओनली जनरल था जो 6 स्टार था। दूसरी एक और खासियत इसकी बता दूं वाकई से पहले कि ये वाहिद सदर था, बानी सदर, जिसको फ्रांस ने एजाज़ी शहरियत दी थी अपनी, जॉर्ज वॉशिंगटन को। बहुत बड़ा जनरल था। अब आते हैं असल वाक़े पे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन सदारत कर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा साथियों को कि इस साल के आखिर पे, साल खत्म होगा तो मैं घर चले जाऊंगा। ये खबर बिजली बन के गिरी। उन्होंने कहा सर कमाल करते हैं, अभी देखें लड़ाई लड़ी, आज़ादी हासिल की और जो है ना हालात ख़राब, नया मुल्क, आप सारा कुछ। उन्होंने कहा नहीं, मैं घर चले जाऊंगा, मेरा ये फैसला अटल है। तो जेफरसन डेविस ने कहा, बाद में सदर भी बने थे जेफरसन डेविस। जेफरसन डेविस ने कहा कि चलें कोई माकूल वजह तो बताएं। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि मेरी बात याद रखनी है कि 4 साल बहुत होते हैं, लेकिन अगर लोगों को बहुत पसंद है कोई तो वो 4 साल मजीद उसको दे दे, लेकिन 8 साल के बाद किसी शख्स को टेन्योर नहीं देना मुसलसल। इसकी वजह यह है कि वो अपने स्टूजेस, वो अपने जो है ना वो हरकारे, वो जगह जगह पे भर्ती कर लेगा और वो सिस्टम में जो है वो इंट्रूड कर जाएगा, दखल अंदाजी करेगा, उसके वफादार पैदा हो जाएंगे। है ना सुनहरी अल्फाज से लिखने वाली बात। देख लें जजों को, नून लीग के हरकारे, पुलिस, सिंध में पीपल्स पार्टी की पुलिस। अब ये इदारे सरकारी रहे ही नहीं है। कुछ इदारे नून लीग के हैं, कुछ इदारे जो है ना वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो पाकिस्तान के इदारे रहे ही नहीं है, यकीन करें। तो बहरहाल वॉशिंगटन ने कहा कि मैंने जाना है और वो चले गए। और फिर उसके बाद आइन में अमरीकी सदर 2 टेन्योर पूरी करता है। अगर वो पहले जीतता है, अभी बाइडेन जीते थे 4 साल, अब फिर बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे। अगर बाइडेन, वो ऑटोमेटिकली उम्मीदवार होता है उसी पार्टी का सदर, बाइडेन डेमोक्रेट्स के फिर उम्मीदवार होंगे और इनका मुकाबला होगा मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप से। जो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे या रिपब्लिकन का कोई और बंदा होगा। अगर जो है वो जो बाइडेन जीतते हैं तो वो 4 साल और लगाएंगे।
ٹھیک ہے جی، کتنے ہو گئے؟ 8 سال۔ اگر وہ ہارتے ہیں تو آٹومیٹکلی گھر چلے جائیں گے۔ 8 سال بعد جو بائیڈن الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، ان کو گھر جانا ہی جانا ہے۔ ڈیموکریٹک کا بھی نیا بند ہوگا اور ریپبلکن کا بھی نیا بند ہوگا۔ جو بائیڈن تیسری دفعہ لگاتار الیکشن نہیں جو ہے نا وہ کانٹیسٹ کر سکتے۔ وہ جارج واشنگٹن، وہ 1789، اس کے بعد حالانکہ ایسا بندہ یہاں پہ صدر گزرا، آپ جان آف کینڈی کو دیکھ لیں، آپ جو ہے ابراہم لنکن کو دیکھ لیں، آپ جو ہے نا وہ گارفیلڈ کو دیکھ لیں، آپ جیرالڈ فورڈ کو دیکھ لیں، آپ جو ہے نا آئزن ہاور کو دیکھ لیں جو دوسری جنگ عظیم میں صدر تھے، بل کلنٹن کو دیکھ لیں، ایک شہزادہ صدر، لیکن پھر گئے۔ 8 سال بعد ابھی کلنٹن، بش، اوباما گئے اپنے کام کاروں پہ، نہ انہوں نے مے فیئر بنائے، نہ انہوں نے ایون فیلڈ بنائے۔ یہ جارج واشنگٹن نے کہا تھا۔ ایک کوئی جو ہے نا وہ ایکسکلوسیو یا جو ہے نا وہ ایکسیپشنل قصہ ہے، وہ ہے اس کا روزویلٹ کا۔ آئی تھنک روزویلٹ کچھ وقفے کے بعد پھر لوگوں نے صدر بنایا تھا، مجبوری تھی، لیکن وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ ٹینیور بہرحال 8 سال ہے، ٹینیور 8 سال ہے۔ 8 سال کے بعد جائیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کرنا ہو نا وہ 8 سال میں کر لیتا ہے، اس سے جو جوس نکالنا ہو وہ 8 سال میں نکل جاتا ہے۔ 8 سال کے بعد آپ دیکھ نہیں رہے نون لیگ، وہ یونگلیاں، وہ 35 سال سے وہ یونگلیاں، اور وہ سندھ کی بتیسی، وہ مکرو شکل والا بتیسی نکال کے آ جاتا ہے۔ کیا کر وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ ہونے سارے متھے ہی لگ سن مار کے، حرام تھی کہ کینسر تھی سنے سارے متھے لگ سن، پھر سرکاری خرچے تھے لندن وے سن یا امریکہ وے سن، وہی سارے چکٹ سنے پیسے۔ انہوں نے کیا اکھیڑنا ہے جو پہلے نہیں اکھاڑا؟ یہ جو لے آئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان نمونہ کو، انہوں نے پہلے کیا کیا تھا، اب کیا کریں گے؟ تو جارج واشنگٹن نے کہا تھا میں نے گھر جانا، اور وہ گھر چلے گئے کہ یہ مداخلت کریں گے، یہ اپنے بندے بٹھا دیں گے۔ ابھی نئی ترمیم آ رہی ہے کہ 100 جج یہ برتی کرنے جا رہی ہے حکومت، 100 جج۔ صدیق جان کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے 20 سالوں کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، 100 جج نیا لگا کے نا، اپنا جج آدم ندیر تارڑ کے، پھر بالکل ستے خیراں۔ کبھی کبھی کوئی جج غیرت پکڑ جاتا ہے نا بابر ستار کی طرح کہ وہ معاملہ ہی ختم کرو، وہ کانے افتخار چودھری دجال کی طرح اپنے بندے برتی کرو۔ یہ فائدی سبھی اس کانے دجال نے برتی کیا تھا۔ اب ایکسٹینشن، بات ہماری ٹاپک کیا؟ ایکسٹینشن یار، وہ جو باقی عمریں گزارتے ہیں، وہ جو باقی محنت کر کا ان کے خواب نہیں آتے، ان کے خواب نہیں ہوتے۔ اب یہ ظہیر احمد سندھو صاحب ایئر چیف مارشل، انہاں پہلے 3 سال کہرے خربوزے پٹے، پہلے ہدوانے کہرے بھنے 3 سال جڑی مدت پوری کی تھی، سال ہور دیو اور دے دیا۔ اس پہلے کتنی ملک فتح کی تھی ایئر چیف مارشل؟ ہاں ایک سیٹ فتح کی تھی گجرات چو، اس نہ بھائی فارم 47 تے MNA بنا ہے، نون لیگ نہ، ایئر چیف مارشل نہ۔ یار ایئر چیف مارشل کو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کہ اس نے بھرا MNA بنے فارم 47 تھے، کوئی تو گریس بھی ہوتی ہے۔ وہ میں واقعہ تو عجیب سا ہے لیکن شیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ امریش پوری میچ کرتا ہے۔ امریش پوری کے پاس پولیس والا آیا کہ تمہارے بیٹے نے جو ہے وہ کسی لڑکی کا ریپ کیا ہے، تو اس کا بیٹا ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ امریش پوری کہتا ہے کہ ریپ کیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی ایک جھونپڑ پٹی والے کے ساتھ۔ امریش پوری تمانچہ دیتا ہے، تڑاک کر کے تھوڑی سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ظاہر ہے اس نے مارا جی، ریپ کیا ہے۔ امریش پوری پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کمینے کوئی تو بندے کا سٹیٹس بھی ہوتا ہے، تم نے جھونپڑ پٹی والے کا ریپ کیا ہے، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ یہ وہی امریش پوری والا واقعہ۔ ایئر چیف مارشل پہلے 3 سال میں 9 ملک فتح کی تین، لہذا 1 سال ہور دیو، میں ہور ملک کی تو آگو فتح کر کے دیتی ہے نا، موجہ کرو ہور ملک فتح کر دے ماں۔ تو باقی جو بعد میں ایئر وائس مارشل تھے ان کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ نئے بندے آئے، نئی قیادت ہے، نئی پالیسی لائے، نئی جو ہے نا ویژن لائے، نہیں جی ایسا ایتھے ہی مرنا ہے، ساگو ایتھے ہی کینسر تھی وے۔ وہ ایئر چیف ایکسٹینشن، یقین کریں آج محمود خان چکزئی نے کہا ہے کہ ایکسٹینشنوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے۔ وہ باجوے والی ایکسٹینشن یاد ہے؟ وہ لانتی، وہ لین، وہ خبیث اگر 3 سال پورے کر کے چلا جاتا ملک کی یہ حالت ہوتی۔ ملک کی جو حالت ہے نا وہ باجوے نے کی ہے، جو بھی حالت ہے۔
وہ باجوے نے کی ہے، لانتی نے، غدار نے، امریکی پٹھو نے، سی آئی اے کے ایجنٹ نے، یہ سارا کچھ اسی نے کیا ہے، جس کی وہ جو ہے نا بغیرتوں جیسی شکل تھی، اسی نے کیا یہ سارا کچھ، اسی کا کیا دھرا ہے۔ جو ہم جو ہے نا ایکسٹینشن، شعیب صاحب لکھتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے جو ہے نا باہر سے وہ صدر، ایوان صدر کی بات ہو رہی ہے، باہر سے صدر گزرتے، صدر یوب مجھے ہیلو ہائی کرتے، کوئی بات کرنی ہوتی تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جاتے، میں کام کرنے لگ جاتا۔ ایک دن سکندر مرزا صدر تھے، میں اسی طرح کام کر رہا تھا، سکندر مرزا آئے، انہوں نے کہا ہیلو شہاب، میں نے کہا جی السلام علیکم، تو یہ جو ہے نا وہ پرسنل سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک فائل دی مجھے کہ یہ فائل، میں نے کہا واٹ از دس سر، یہ فائل دے کے کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل جنرل ایوب خان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ دل میں کہا، ظاہر ہے وہ صدر تھے، میں نے فائل لے لی۔ پھر بعد ایوب خان کہہ رہے گل کھلائے، فیلڈ مارشل تھے، 11 سال تھے، موجیں ہی موجاں، یہ ایکسٹینشنوں نے بہرحال پاکستان میں کچھ نہیں رہنے دیا۔ یار جو باقی بندے ہیں وہ خسرے ہیں نا، او یعنی ہیجڑے ہیں کہ تسا اتنے ہر کوئی ضروری ہے، اتنے نواز شریف ہی نہ گزیرے، زرداری نہ گزیرے، ایکسٹینشن ہی نہ گزیرے، ان کا دی فائدی سے کو ایکسٹینشن دے ہو بھائی، کسی سبزی والے سے پوچھ لیں اس قاضی فائدیسہ کے بارے میں، وہ تو آپ کو اس نہیں اوقات دسے دی، اے ویک پہ آنا میں کوئی ایکسٹینشن دیو، میں نہ وینا، میں کوئی جتی تک بواسیر والی جگہ تے کینسر نہ تھی سی، میں نہ وینا۔ تو ایکسٹینشنوں نے واقعی پاکستان کو خراب کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لاہور میں ایک اور اعتراف کیا محمود خان اچکزئی اور ثناء اللہ خان بلوچ، میرے پسندیدہ لیڈر ہیں ثناء اللہ بلوچ، کافی خوبصورت ہے، کسی دور میں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جی الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور ایک دن یہ سب کو ماننا پڑے گا۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کے حوالے کر دیں، یعنی رائٹ جاب فار دی رائٹ پرسن۔ ملک مشکلات میں عمران خان کے حوالے کر دیں، عمران خان جانے، لوگ جانے، ملک جانے۔ عمران خان ڈیلیور نہیں کریں گے، یہی لوگ گالیاں دیں گے، یہی لوگ۔ عمران خان کو ڈیفیوز کرنے کا، فیوز نکالنے کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ ہے سادہ سا، وہ کیا طریقہ ہے؟ عمران خان کو ڈٹ کے 5 سال لگانے دیں، اگر تو اس نے ملک کو اٹھا لیا تو مہاتر محمد، اور اگر اس نے ملک کو نہ اٹھایا لوگ معجوبہ سے عمران ختم، عمران کی سٹوری ختم۔ اس طرح لوگ سٹوری ختم نہیں ہونے دیں گے بیچ میں، سارے سن لیں، سارے اس طرح بیچ میں، کیونکہ انہوں نے ذائقہ چکھا ہے، انہوں نے ذائقہ چکھا ہے عمران کا، 3.5 سال کا ذائقہ عمران نے چکھایا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بے نیاز آدمی ہے، وہ سخی آدمی ہے، وہ دلیر آدمی ہے، وہ درویش آدمی ہے، وہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھتے نہیں، جو بات کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ 5 سال لگانے دیں خان صاحب کو، لوگ نفرت کرنے لگ جائیں کہ جی خان صاحب نے کیا کیا ہے، پھر بس ووٹوں کے ذریعے خان صاحب کو مائنس کر دیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، پاکستان کا کوئی طاقتور وہ خان کو نفی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے کیسے نکالیں گے؟ یہاں سے کیسے نکالیں گے آپ خان کو؟ نہیں نکال سکتے۔ ہاں دے 5 سال، ملک کو ڈبوئے، ملک کو تیرائے، بس پھر لوگ فیصلہ کریں۔ اور مجھے عبداللہ کہہ رہا تھا، میرا دوست ہے، بڑا سیاںا ہے ویسے، مجھے وہ ویسے بھی چول کہتا ہے محمود نیازی تو چول آدمی، اور میں کہتا ہوں بالکل چول آدمی ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیاری پکڑو، پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے، پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہیں سے تیل نکل آیا ہے، کراچی سے، کوہاٹ سے، کرک سے؟ کہتا ہے نہیں اب بھولا، ہم نے مشن چاند پہ ہم بھیج رہے ہیں یا بھیج دیا، پتہ نہیں، اس نے مجھے بتایا ہے، وہاں پہ اب بنے گا DHA۔ میں نے کہا چاند پہ؟ کہتا ہے ہاں چاند پہ۔ تو میں نے کہا میرا کیا، میں نے پلاٹ لینا ہے، میں تو پہلے کرایہ پر لیتا ہوں، مجھے کہتا ہوں بھولا اتھے DHA بن سی، قیمتاں وقسو، لوگ وان کے اتھے مکان گھنسی، کوٹھیاں گھنسی، بنگلے گھنسی، فارم ہاؤس گھنسی، تے پاکستانی معیشت اٹھے سی۔ اور میں نے کہا مجھے کیا؟ کہتا ہو یار تم پاکستانی نہیں ہو۔ میں نے کہا پاکستانی ہوں۔ کہتا ہے پھر موجن کار، معیشت اٹھنے والی ہے۔ ابھی جس ملک کا آپ کو حال بتانے والا ہوں، کہتا ہے یہ جو تم روزانہ ملکوں کی تعریف کرتے ہو، لوگوں کی فی کا آمدنی بتاتے ہو، لوگوں کا GDP بتاتے ہو، اب تمہارا منہ بند ہو جائے گا جب چاند پہ DHA بنے گا اور تم لوگوں سے منہ چھپاتے پھرو گے۔ میں عبداللہ کی باتیں سن کر
چپ ہو گیا کیونکہ وہ مجھے ویسے ہی چبل کہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, تمہارے منہ میں گھی شکر, چاند پہ جائیں, وہاں ڈی ایچ اے بنائیں, وہاں بحریہ ٹاؤن بنائیں, ہمیں تو گھسنے کوئی نہیں دے گا, ابھی بھی کوئی نہیں گھسنے دیتا. یعنی جو دور جاتے ہیں پہلے کہتے ہیں ادھر آ بھائی تلاشی دے, تیری شکل ہی کنگلے ہاں لیے, ادھر آ رہے تلاشی دے. میں نے کہا کپڑے نہیں اتارتے, باقی ساری تلاشی لیتے ہیں. فوجی بھائی ہو گئے, بڑے بھائی ہو گئے, چھوٹے بھائی ہو گئے, پولیس والے ہو گئے, تلاشی کریں جی تلاشی دو. تو یعنی ادھر میں نے کہا ہمیں کون جانے دے گا. بہرحال عبداللہ کہہ رہا تھا کہ ادھر یہ جانے دیں گے, اس کی بات ہو گئی ہے بھائیوں سے, تو وہاں ڈی ایچ اے بنے گا نا, ادھر جانے دیں گے, ٹکٹ ہوگا. بہرحال آپ کو بھی مبارک ہو, بہت بہت ڈی ایچ اے بن رہا ہے. بہرحال ٹھیک ہے جی. آج آپ کو ایک ملک کی سیر کرانی تھی, بڑا پیارا ملک ہر لحاظ سے, بہت مزیدار ملک ہے اور بہت امیر ملک ہے اور بہت نفیس ملک ہے, دولت الکویت. یعنی یہ وہ ملک ہے جس نے صدام کا بیڑا گرک کیا. صدام نے زندگی کی سب سے بھاری غلطی کی جب صدام کے ٹینک بغداد سے چلے سیدھے جا کر کویت سٹی جو دارالحکومت ہے کویت کا, وہاں پہ جا کے بریک مار دی. جابر الصباح اپنی بیویوں اور سارا کچھ لے کے سعودیہ پہنچ گیا, کویتیوں کو صدام کے حوالے کر گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہوا آپ کو پتہ ہے, اتحادیوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن اب کویت کس صورت میں ہے اور کویت کس قسم کا ملک ہے؟ سب سے بھاری کرنسی رکھنے والا ملک کویت. آج آپ کو اس کے بارے میں حیران کن باتیں بتاؤں گا. حالانکہ آپ کنجوسی کرتے ہیں, کمنٹس بھی نہیں کرتے, کوئی پیار بھرے کمنٹس کر دیا کریں, کوئی گالی دے دیا کریں, کوئی تعریف کر دیا کریں, لیکن آپ نہیں کرتے, لائک بھی نہیں کرتے اور دوسرا سبسکرائب بھی نہیں کرتے. آپ کی مرضی ہے جی, آپ کنگ میکر ہیں. معیشت کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا ملک کویت اور کرنسی کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک. اس کے علاوہ چھوٹا سا ملک ہے جی. 95% جو ہے وہ اس کی آمدن وہ تیل سے ہے. تیل جہاں پہ ایسے نکلتا ہے جس طرح ہمارے کچے کے علاقے میں وہ میاں والی میں ہم نل کا لگایا نا, صبح شروع کرتے ہیں یعنی 8 بجے تو 12 بجے گڑ 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 کر کے پانی نکل آتا ہے, نل کا لگ جاتا ہے. اس طرح تیل نکلتا ہے کویت میں. کویت کا سرکاری نام دولت الکویت ہے اور کویت کا مطلب ہے پانی کے قریب شہر. کیونکہ کویت پانی کے قریب ہے اس لیے وافر پانی ہے اس کو, کیونکہ کویت کا جو سب سے بڑا پلانٹ ہے نا وہ سمندر پہ ہے, اور وہ پلانٹ کیا کرتا ہے, وہ سمندر کے پانی کو صاف کرتا ہے, بالکل پیور کرتا ہے, پھر اس میں منرلز ڈالتا ہے, پھر اس میں وائٹامن ڈالتا ہے, پھر اپنے شہریوں کو دیتا ہے. تو اس لیے پانی کے قریب شہر, اس کو کویت, اس کا مطلب ہے کویت کا. 17,800 مربع کلومیٹر, ٹوٹل 17,800 مربع کلومیٹر ہے, لہذا 192 نمبر پہ ہے. 204 ملکوں میں 192 نمبر پر. 46,600 لوگ ہیں اور 1961 میں برطانیہ نے اس کو آزادی دی, 1961 میں. کویتی پرچم بڑا منفرد ہے, سبز ہے, سیاہ ہے, سرخ ہے, سفید ہے. ابھی یوٹیوب پہ یا گوگل پہ نکال لیں. اس کے شمال میں عراق ہے جس کا میں نے عراق کا ذکر کیا, جنوب میں سعودیہ ہے, مشرق میں خلیج فارس ہے جس کا میں نے کہا کہ پانی پیور کر کے لوگوں کو دیتا ہے. دارالحکومت کویت سٹی ہے, ملک کویت ہے, دارالحکومت کا نام کویت سٹی ہے. اس کے آس پاس 9 جزیرے ہیں, چھوٹے چھوٹے جزیرے اور بڑے خوبصورت جزیرے ہیں. سرکاری زبان اس کی عربی ہے. اس کا سب سے بڑا پلانٹ خلیج فارس کے کنارے پر لگا ہے, پانی کو صاف کرتا ہے, ابھی ساری تفصیل بتائی ہے, اور شہریوں کو دیتا ہے. اس کے علاوہ کشتی رانی, اس سے پہلے تیل سے پہلے اس کی جو معیشت تھی وہ ایک کشتی رانی تھی, کشتیاں چلانا, مچھلیاں پکڑنا اور ریت میں سے موتی تلاش کرنا. کتریوں کا بھی یہی کام تھا, ان کا بھی یہی کام تھا, یعنی اس سے تیل سے پہلے. اس کے بعد جی غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ, بہت بڑی تعداد. یعنی آپ اندازہ کریں نا, ٹوٹل 14% کویتی ہیں, 14% کویتی ہیں, 27% مصری, یمنی, سعودی, 40% پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, فلپائنی. جن کا ملک ہے ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 14%. سارے لوگ باہر سے منگوائے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. مال جو ہے, کرنسی جو بہت مضبوط ہے. مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے مشاری بن راشد, بہت رسپیکٹبل یہ شخص ہے کویت میں. یہ سب سے بڑی مسجد کے اور کویت کے سب سے بڑے امام ہیں مشاری بن راشد.
बड़ा इनका मोहतरम नाम है। इसके अलावा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपको कुरान छाया हुआ मिलेगा, हर ऐप पे कुरान छाया हुआ मिलेगा। सरकारी मजहब इस्लाम में 85% यहाँ पे मुसलमान हैं, 10% यहाँ पे ईसाई हैं, 2% यहाँ पे हिंदू हैं। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई भी जाती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, और बहुत खूबसूरत बोली भी जाती है। ये अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 6 साल की उम्र के बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना कंपलसरी है, लाजमी है, हर हाल में आपने दाखिल कराना है। कुवैत यूनिवर्सिटी वो कुवैत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहां पे जो नेशनल लाइब्रेरी है वहां 2 लाख किताबें मौजूद हैं। 96% कुवैती पढ़े लिखे हैं, 96%। तेल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, छठवां। उसके अलावा आबादी आप अंदाजा करें, आबादी है 46 लाख और गाड़ियां हैं 60 लाख। 46 लाख लोग हैं कुवैत में, 60 लाख गाड़ियां हैं। ऊंटों की रेस बहुत पसंद है। एक दौर में ये बड़ा जुल्म करते थे, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से बच्चे अगवा करके ऊंटों पे बांध दिए जाते, ऊंट भागते, बच्चे चीखते, ऊंट और तेज भागते और इसी दौरान आधे से ज्यादा बच्चों की डेथ हो जाती। फिर इंसानी तंजीमें मैदान में आई। अब उन्हीं ऊंटों पर बच्चों की जगह रोबोट बांधा जाता है, वो रोबोट चीखता है और ऊंट भागते हैं और ये देखते हैं। ज़ाहिर है फिर अरबों को आपको पता है सबसे बड़ी बिल्डिंग ये देख रहे हैं। मैंने एक आपको हदीस मुबारक सुनाई थी ना कि एक वक्त आएगा अरबों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला होगा। बुर्ज खलीफा, किंगडम टावर आपको बताया 1 किलोमीटर ऊंचा सऊदीया में, इनका सुने। अल हमरा फिरदौस टावर 1351 फुट, 1351 फुट और 83 फ्लोर, 83 मंजिलें हैं इसकी अल हमरा फिरदौस टावर की। थोड़े से लोग हैं लिहाजा 92% सरकारी मुलाजिम है, 92%। वसाइल ज्यादा हैं, लोग थोड़े हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में कर्ज देने वाला मुल्क है, सबसे ज्यादा 204 मुल्कों में सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला मुल्क है। फुटबॉल पे ये मरते हैं जिस तरह अरब सारे मरते हैं। इसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और रग्बी बहुत खेलते हैं। रग्बी आप जानते होंगे लड़ाई जैसी गेम है। और फी का आमदनी क्या है जी, दिल पे हाथ रखें पहले, $70,000 पर मंथ और ये बनती है 1,23,00,000। ये एक कुवैती की आमदनी है। तेल मजबूत मैशत की बुनियाद है। 1938 में ये दरियाफ्त हुआ था, 1938 में। और ये एक दिन के कितने बैरल पैदा करता है पता है? 3.909 मिलियन बैरल्स रोज। फिर पानी है ना, 3.909 मिलियन बैरल्स रोज निकालता है तेल। और दुनिया के जो दूसरे बड़े ज़खायर हैं वो कुवैत के पास हैं। झींगा सबसे पसंदीदा इनकी खुराक और सबसे बड़ा खरीदार दुनिया का झींगे का कुवैत है। इसके अलावा यहाँ पे मुस्तकिल अमरीकी फौजी दस्ते हैं, वो इराक वाले तजर्बे के बाद यहाँ पे, और भारी तनख्वाहें वो लेते हैं और वहाँ पे कुवैत की हिफाजत के लिए। यही तो मसला है ना, अपने पैसे अपना तेल किराए के टट्टू रखे हुए हैं तो खुद मर्द बनो और खुद जो है ना करो, लेकिन फिर क्या करे बंदा। इराक कुवैत जंग में अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया था, अभी मैंने आपको सारी स्टोरी बताई। दीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है कुवैतियों को। और इनकी शादियां, इनका लिबास बिल्कुल इस्लामी माहौल के मुताबिक है। हर कुवैती की पहचान क्या है जी? जेब में पेन, हाथ में कीमती घड़ी, मेरी 250 नहीं है, और जो है ना वो महंगी खुशबू, ये कुवैती की पहचान है। हाथ में, जेब में पेन, हाथ में कीमती घड़ी और महंगी खुशबू। औरतों की तादाद बहुत कम है, लिहाजा एक से ज्यादा शादी करना मजबूरी है, बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प मजबूरी है। सागुते थे डांगा मारनियान। बहरहाल औरतें कम हैं, एक से ज्यादा शादी जो है वो मजबूरी है। कौमी परिंदा फाल्कन है। रोड साफ सुथरे और खुले हैं, ये सारे अरबों के हैं। और 60 लाख गाड़ियां होने के बावजूद कहीं पे आपको ट्रैफिक जाम नजर नहीं आएगा। निजाम बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, कुछ ममालिक पे पाबंदी है, मजे की बात। पहले नंबर पे पाकिस्तान। इराक ने जब कुवैत पे कब्जा किया तो पाकिस्तानियों ने
عراق کے حق میں مظاہرے کیے، صدام حسین کے حق میں مظاہرے کیے، اس وقت سے کویت نے پابندی لگائی۔ پہلے نمبر پہ پاکستان، ابھی خان کا احسان بھی بتاتا ہوں آپ کو ایک اور، پاکستان دوسرے نمبر پہ، ایران پہ پابندی ہے، عراق پہ پابندی ہے، شام پہ پابندی ہے، افغانستان پہ پابندی ہے۔ عمران خان اور زلفی بخاری نے ابھی 2 سال ہوئے پابندی اٹھوائی کویت سے، اور پہلا دستہ ڈاکٹروں کا، ایک ڈاکٹر 25 اور 30 لاکھ منتھلی پہ، بعض ڈاکٹر 50 لاکھ پہ جو ہے نا یہاں سے گئے، زلفی بخاری ان کو چھوڑنے گئے تھے، اور نرسیں یہاں پہ 10 لاکھ پہ گئیں۔ عمران خان نے کویت سے اپنا نام خارج کروا دیا تھا، اب پاکستانی وہاں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفت طبی سہولتیں، پتہ ہے آپ کو، الجابر کویت کا نہیں، عرب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے الجابر ہسپتال، 4% GDP کا صحت پہ لگاتے ہیں، 7 ایئرپورٹس ہیں فنکشنل، اور کویت ایئر لائن سب سے بڑی کویت کی اور سب سے مہنگی کویت ایئر لائن وہ ہے جی۔ ظاہر ہے سہولتیں بھی اسی طرح ہے، PIA میں تو یعنی آپ وہ پیشاب کے لیے کہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تے سیڈ نال با کے کار چھوڑ وڈا یہ چھوٹے تھائیں، یہ PIA ہے ظاہر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو بڑی بندرگاہ ہے وہ مینا الحمدی، یہ سب سے بڑی بندرگاہ ہے کویت کی، جہاں سے وہ تیل بیچتا ہے۔ خواتین بہت آزاد خیال اور بہت خوبصورت ہیں، 20% سرکاری ملازم ہیں یہاں کی خواتین، 78 سال یہاں کی اوسط عمر ہے، اور پرانا کتنا ہے، سکندر اعظم کے دور میں پہلی دفعہ کویت کا نام آیا، قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ یہاں پہ عثمانیوں نے بہت کام کرایا، حکومت بھی کی اور بہت کام کرایا سلطنت عثمانیہ نے، پھر سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، سلطان، ملکائیں، حرم، 5-5 ہزار ملکہ، پتہ نہیں کیا کرنے آن، برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اور پھر آزاد، ابھی میں نے آپ کو بتایا آزاد ہو گیا۔ مبارک الصبا یہاں کے جو ہے نا ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، یہاں کے امیر کے ہاتھ پر ابھی بھی بیعت کی جاتی ہے، سب سے پہلے مبارک الصبا کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ شیخ مبارک مکہ میں آباد ہونے والے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام خالد تھا، اور اس مبارک نے یعنی مبارک الصبا نے واقعی کویت پر اتنی محنت کی کہ اس کو ترقی یافتہ بنا دیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس کا جو کوڈ ہے ڈائلنگ +965 ہے۔ چاول مچھلی یہاں کے فیوریٹ ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں کویتی۔ موسم بہت گرم اور خشک ہے، کویت کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی کبھی 55 پہ چلا جاتا ہے اور اس کی کھجوروں کو خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔ کویت کا موسم 55 پہ چلا جاتا ہے۔ 370 اقسام کے یہاں پہ پرندے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے یہ عربوں کا واحد ملک ہے، یہاں بھرپور پارلیمنٹ موجود ہے، مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں، بادشاہت ہے، بادشاہ موجود ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں۔ سالانہ GDP $303 ملین سالانہ ہے GDP۔ سال میں 2 دفعہ بارش ہوتی ہیں پوری سال میں۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں کویت نے، پوری دنیا میں بڑی کمپنیوں میں بڑا شیئر وہ کویت کا ہے، کویت نے پیسے لگا رکھے ہیں۔ شراب بیچنا پینا سخت منع ہے، اگر کوئی پیتے ہوئے پکڑا گیا تو پوری 10 سال قید ہے شراب پیتے ہوئے۔ اس کے علاوہ الحمرہ فردوس ٹاور آپ کو بتایا، 83 اس کے فلورز ہیں، 83 منزلیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ $500 ملین میں پاکستانی 90,000 کروڑ میں بنی۔ $500 ملین پاکستانی 90,000 کروڑ الحمرہ فردوس ٹاور۔ اس وقت جو امیر ہیں وہ ہیں نواب الحمد الجابر الصبا فیملی، وہی الصبا فیملی، نواب الحمد الجابر الصبا۔ اس کے علاوہ یہ کویت عربوں کی یعنی برعکس بہت زیادہ پیار بیوی بچوں سے، ان کا خیال رکھنا، ان کو پیار کرنا، اور گھر اتنے پرائیویٹ ہیں کویت میں، پرائیویسی اتنی زیادہ برقرار ہے، یعنی باقی عربوں کے برعکس ان کو بیوی بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے، ہونا بھی چاہیے، اور یہ بہت پازیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ 2 سے 3 جو ہے وہ گاڑیاں ہیں ہر آدمی کے پاس، اور اس کے علاوہ 99% یہاں پہ ریت ہے، 99%، 1% زرخیز جگہ ہے،
اور اگر وہاں پہ کوئی کاشت کرنا چاہے تو کویتی حکومت بہت خوش ہوتی ہے، بہت مدد کرتی ہے، قرضے دیتی ہے، کوئی سود نہیں لیتی، بیج دیتی ہے، کھادیں دیتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زمین کو آباد کریں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ بندہ میں عوامی ہوں اور عوامی ویلاگر ہوں، میں کوئی وہ اس والا یہ وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ کر لیتا ہوں، مائنڈ نہ کیے کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔